إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی توفیق سے اور اسی کے خاص فضل و کرم سے ہم بحمد اللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کر چکے ہیں۔ سابقہ درس میں جن آیات مبارکہ کی تفسیر کی شرح کے بارے میں بیان جاری تھا، وہ یہ آیت مبارکہ ہے ينفقون الذين يؤمنون بالغیب، یعنی کر سکتے ہیں، اور وہ متقین کے قرآن کریم جن کے لیے سراسر ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے، وہ متقین کون ہے؟ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ یہ صرف سوال پیدا نہیں کرتا بلکہ سوال کے بعد جواب بھی دیتا ہے۔ ذہن میں اگر کوئی ایسا سوال انسان کے پیدا ہوتا ہے جو فطری ہے، اس کا تعلق انسان کی فلاح و رشد کے ساتھ ہے، اس کی ہدایت کے ساتھ ہے، قرآن کریم اس کو خطاب کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور اس کے مطابق انسان کی تربیت کرتا ہے، بلکہ مقصود ہی تربیت ہے، تربیت انسان ہے ظاہراً باطناً۔ جیسا کہ یہ صفات، جو 6 صفات ہم جن میں سے گزر رہے ہیں، اس کے روحانی تربیت پر مشتمل ہیں۔ یعنی ایمان بالغیب ایک باطنی شے ہے، ہم نے جو پڑھنا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ متقین کون ہیں؟ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ
तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर जो उतारा गया तुझसे पहले, वबिलआखिरति हुम यूक़िनून, और वही आखिरत पर यकीन रखते हैं, ख़ास तौर पर खुसूसन आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यहाँ पर ईमान का जिक्र नहीं, यहाँ पर ईमान का लफ्ज़ नहीं है, ईमान तो ज़ाहिर है कि शामिल है इस माना में, लेकिन यकीन का लफ्ज़ है बतौर ख़ास। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो लोग, उलाइक इसमें इशारा बाईद, दूर के लोगों की तरफ इशारा करने के लिए, हा उला नहीं है, हाजी ही या हाजा नहीं है, करीब की तरफ इशारा नहीं है, दूर की तरफ इशारा। और आपको मालूम है कि दूर की तरफ इशारा करने में हमने एक चीज़ जो साबिक़ा दर्स में ज़ालिकल किताब से अख़ज़ किया था कि बसा औक़ात ये इशारा जो दूर की तरफ होता है किसी करीब की शय को मुतवज्जह करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, इसमें जो है उसकी मंजिलत की बुलंदी की तरफ, रिफ़ात की तरफ इशारा होता है। बहरहाल यहाँ पर इशारा जो है उसका मकसूद क्या है, इंशाअल्लाह उसको बयान करते हैं। शेख साहब ने बयान किया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये लोग अपने रब की तरफ से एक अजीम हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामिल फलाह पाने वाले हैं। यानी फलाह अगर है तो इन्हीं लोगों के अंदर मौजूद है, फलाह खास है इन्हीं लोगों के साथ, हसर है यानी यहाँ पर। तो अब आइए ज़रा तफसीर की तरफ। तो शेख साहब फरमाते हैं सुम्मा क़ाल, यानी इक़ामतुस सलाह के बाद, और जैसा कि आपने सुन लिया था इक़ामतुस सलाह में क्या था, इक़ामतुहा ज़ाहिरन व बातिना, कि ज़ाहिरी अरकान भी मुकम्मल हो और बातनी भी उसकी जो शुरूत हैं, वाजिबात हैं और अरकान हैं, वो तमाम के तमाम उसके ज़ाहिरन बातिनन उन पर अमल किया जाए, उनको बजा लाया जाए और उन पर तमाम किया जाए खुशूअ के साथ, और खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा मक़सूद व मतलूब हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा हो, तो इक़ामत सलाह जो है वजूद में आती है। और यहाँ फरमाया कि युक़ीमून सलाह, क्या फरमाया, युक़ीमून सलाह, नमाज को कायम करते हैं। और यहाँ पे कौन सी नमाज है, फ़र्ज या नफल, उसका जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, इस वजह से कि यहाँ पर सलात बतौर जिन्स से इस्तेमाल हुआ है, इसमें तमाम नफली फ़र्जी तमाम इबादत तमाम नमाजें जो हैं वो शामिल हैं। इसलिए भी ये सूरतुल बकरा का आगाज़ जो है ये बहुत जामे आगाज़ है, इस एतबार से कि तमाम फ़िरक़ों को, तमाम मिल्लतों को ये खिताब करता है। इसमें कुफ़र की जमी व अनवा अक़साम हैं, शिर्क की जमी व अनवा अक़साम हैं, इसी तरह से अहले किताब भी इसके अंदर मुखातब हैं, मुशरिकीन मक्का भी मुखातब हैं, यहाँ तक कि अहले ईमान भी मुखातब हैं। तो इस एतबार से इसके खिताब में आपको ये उसलूब नज़र आता है, ये जामियत और वो अंदाज़ आपको मिलता है। इसमें अमूम है, जैसा कि सलात में अमूम था ना, वो युक़ीमून सलाह, मुतलक़न फरमाया कि नमाज को कायम करते हैं। इसी तरह फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उन्हें अता किया खर्च करते हैं। किस पे खर्च करते हैं, ये फ़र्जी सदका है या नफली है, ज़कात की बात हो रही है या आम सदक़ात व खैरात की बात हो रही है, इसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। अभी ज़रा तफसीर सुनिए, फरमाते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की तफसीर में शेख साहब फरमाते हैं कि यदख़ुलु फ़ीही अन-नफ़क़ातुल वाजिबह कज़्ज़का, यदख़ुलु फ़ीही अन-नफ़क़ातुल वाजिबह, ये कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, यदख़ुलु फ़ीही अन-नफ़क़ातुल वाजिबह कज़्ज़का, इसमें जो युनफ़िक़ून इन्फ़ाक़ है, इस इन्फ़ाक़ में तमाम वो नफ़क़ात दाखिल हैं जो वाजिबी हैं, जैसे कि ज़कात है, वन्नफ़क़तु अला ज़ौजाति वल अक़ारिबि वल ममालिकी व नहव ज़ालिक, और इसी तरह से वो तमाम नफ़क़ात भी इसमें दाखिल और शामिल हैं जो इंसान अपने अहल व अयाल पे करता है, अपनी बीवी पर करता है, अपने आजिज़ व अक़ारिब पर करता है, या अपने ग़ुलाम और लौंडियों पर खर्च करता है। ये तमाम इसमें शामिल हैं, फ़र्ज़ी भी, नफली भी, ज़कात भी और आम सदक़ात व खैरात भी। और इसी तरह से फ़र्ज़ के अलावा फरमाते हैं वन्नफ़क़ातुल मुस्तहब्बतु बिजमीइ तुरुक़िल खैर, और इसी तरह से वो तमाम नफ़क़ात जो कि इस्तिहबाबी हैं, वजूबी नहीं है, मुस्तहब है, यानी कि ज़ायद है, फ़र्ज़ से ज़ायद है कि मोमिन के माल पर फ़र्ज़ के अलावा भी हक़ है, तो इसलिए उसको वो भी तमाम नफ़क़ात इसमें शामिल हो जाते हैं। बिजमीइ तुरुक़िल खैर, खैर के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी दरवाजे हैं, वो तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं कि जहाँ इंसान खर्च कर सकता है सवाब की नीयत से। और फरमाते हैं वलम यज़कुरिल मुनफ़क़ा अलैहिम लिकसरति अस्बाबिही व तनव्वुइ अहलिही, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो है वो जिन पर खर्च किया जाना चाहिए उनका जिक्र नहीं किया। फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं, किन पर खर्च करते हैं ये तो बयान नहीं किया है ना, इसका जिक्र नहीं किया, उमूम के लिए इसको आम छोड़ दिया। क्यों?
لکثرت اسبابہ وتنوع اہلہ، اس لیے کہ اس کے اسباب جو ہیں وہ کثیر ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں خیر کی، کہ آپ اس بنا پر اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کوئی اس کی حسر تو نہیں ہے. ہر وہ خرچ کرنا، ہر وہ انفاق جو اللہ کی راہ میں ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اور اس کا اللہ کے ہاں کے مقام ہے، اور وہ اس آیت کی فضیلت میں، اس صفت میں وہ داخل ہے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں، اس حصے میں، اس جملے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے فہم، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تمام طرح کے صدقات و خیرات کی ترغیب دلا رہے ہیں. کوئی صدقہ کوئی خاص نہیں. اور منفق علیہ، یہ بھی نہیں یہاں پہ ذکر فرمایا کس پر کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، وہ فرضی ہوگا یا وہ نفلی ہوگا، اس کا بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تاکہ اس میں عموم پیدا ہو جائے. اور لکثرت اسبابہ وتنوع اہلہ، اس لیے کہ اسباب بھی کثیر ہیں اور جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی بہت سے ہیں، ان کی بھی انواع بہت سی ہیں. اور اس لیے بھی یہ ذکر نہیں فرمایا گیا، اس کو خاص تقیید نہیں کی گئی، تقیید نہیں کی گئی کسی خاص منفق علیہ کے ذکر سے. وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَيْثُ هِي قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ جو نفقہ ہے بذات خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ بھی قربت ہے نا ایک. یعنی قطع نظر اس بات سے کہ آپ کس پر خرچ کر رہے ہیں، اس سے قطع نظر اگر آپ خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مقصود کچھ اور نہیں ہے، تو آپ کا اجر اللہ کے ہاں ثبت ہو گیا. خرچ جس پر کیا گیا ہے وہ اس کا اہل اگر آپ کے علم کے مطابق تھا، وہ نہیں ہے، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تھا، یا اس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، تو آپ پر اس کا وبال نہیں ہے، آپ کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا بتوفیق اللہ. اور یہاں پر یہ شیخ صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ایک ہمیں اشعار ملتا ہے، شعور دیا جا رہا ہے. قرآن کریم کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی سوچ کو مرکوز کرو اس نفقہ پر جو اللہ کے حکم سے تم کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. زیادہ وہم میں اور تردد میں مت پڑو کہ میں کس پہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، لعت لعل اور اس طرح کے سوالات، تساؤلات اس قسم کے جو ہیں وہ نہیں پیدا ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس اعتبار سے وہ فرما رہے ہیں وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَيْثُ هِي قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور فرماتے ہیں وَأَتَى بِمِنْ الدَّالَّةِ عَلَى التَّبْعِيضِ، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، من ہے نا، من کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ہم نے ان کو دیا، ہم نے جو رزق ان پر انعام فرمایا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من تبعیض کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض، اس میں سے کچھ، یہ سب کا سب خرچ کر دو. کوئی خرچ کرنا چاہے زندگی میں اپنی حالت صحت میں اور اس کا ایمان اس کو اجازت دے، وہ فتنے میں نہیں پڑتا ہے اس بنا پر، تو خرچ کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن علماء کرام کے نزدیک یہ من جو ہے وہ تبعیض، من کے کئی استعمالات ہوتے ہیں، تبعیض ہوتا ہے بعض، کچھ، جیسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، منهم ان میں سے کچھ، ان انبیاء اور رسل میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، منهم من کلم اللہ. اسی طرح سے اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں. لیکن من جو ہے وہ کبھی بیان کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی من بیان کے لیے ہوتا ہے کہ ایک شے کو بیان کرنے کے لیے، کہ اس کی تفصیل. عام طور پہ ما کے بعد یہ آتا ہے، یا مہما، کیونکہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے. فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها، ما ننسخ، جو بھی منسوخ کریں، جو منسوخ کرتے ہیں ہم، کیا منسوخ کریں، من آیت، آیت منسوخ، اللہ نسخ فرما رہے ہیں. کس کے نسخ کا ذکر ہو رہا ہے؟ من آیت، کسی آیت مبارکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نأتی بخیر منہا او مثلہا مہما تأتینا بھی من آیت لتسحرنا بھی. اور اسی طرح سے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، ذرا غور فرمائیے. وَاذْكُرْنَ، ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو، یاد رکھو، اپنے دل کے ساتھ بھی، اپنی زبان پر بھی. وَاذْكُرْنَ، کیا یاد کرنا ہے؟ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ جس کی تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے، تلاوت جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. کیا؟ من آیات اللہ والحکمہ، آگے اس کا بیان آ گیا. من نے بیان کر دیا کہ اللہ کی آیات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمودات کے جن میں ان آیت کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، یعنی آپ کی سنت مبارکہ، چاہے وہ قولی ہو، خواہ وہ فعلی تشریح ہو، وہ عملی ہو، تمام کی تمام اس میں حکمت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، گندگی سے بچو. گندگی سے
بچو دور رہو گندگی سے، اجتناب کرو۔ کون سی گندگی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو تمام طرح کی ہو سکتی ہے۔ من الاوثان الرجس الذي هو الاوثان، وہ گندگی جو بتوں کی پیداوار ہے، بتوں کی گندگی سے بچنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو من کبھی بیان کے لیے بھی آتا ہے اور بھی اس کے استعمالات ہیں۔ بہرحال یہاں پہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تبعیض کے لیے، اس سے معانی میں فرق پڑتا ہے، حکم میں فرق پڑتا ہے، فہم میں فرق پڑتا ہے، بہت سی اشیاء اس سے واضح ہوتی ہیں۔ تو بیان کے لیے لیں، تبعیض کے لیے لیں، بہرحال یہ قریب قریب ہے یہاں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ معانی۔ اور فرماتے ہیں یہ من، وہ کہتے ہیں کہ وَأَتَى بِمِن الدَّالَّةِ عَلَى التَّبْعِيض، یہ من اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ من کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے تبعیض پر، یعنی بعضیت پر، کہ کچھ خرچ کرنا ہے۔ مما، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ لِيُنَبِّهَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مِنْهُمْ إِلَّا جُزْءًا يَسِيرًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تاکہ اللہ ان کو یہ تنبیہ فرما دے کہ اللہ ان سے سب کا سارا مال نہیں چاہتے کہ وہ خرچ کر دیں، بلکہ اللہ کیا چاہتے ہیں ان سے کہ وہ ایک مختصر حصہ، اللہ چاہتا ہے کہ ایک آسان مختصر تھوڑا سا حصہ اپنے مال میں سے خرچ کریں، یعنی فرض کے علاوہ بھی جو آسانی سے وہ کر سکتے ہیں لیکن کریں ضرور۔ قرآن کریم کی دیگر آیات نے پھر اس کو مزید وضاحت سے بیان فرما دیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ تنگ دلی سے تنگ دستی سے کام لیتے ہیں کہ بالکل ہی اس میں وہ کنجوسی اور بخل کے ساتھ کریں، بلکہ ان کا جو خرچ کرنا ہے اور ان کا جو انداز ہے وہ ان کے درمیان میانہ روی پر مشتمل ہوتا ہے۔ غیر ضار لهم ولا مثقل، تو وہ اللہ جو ان سے خرچ چاہتے ہیں، انفاق چاہتے ہیں، الانفاق فی سبیل اللہ، وہ جزءا یسیر من اموالہم، کہ وہ ایک مختصر، اس کا ایک آسان ان کے مال میں سے حصہ جو ان کے لیے آسانی سے خرچ کرنا ممکن ہے، وہ ہے جو ان کے لیے نہ تو نقصان دہ ہو، نہ ان کے لیے بوجھل ہو، ولا مثقل، کہ وہ ان کے لیے بوجھ بن جائے کہ بہت مشکل ہے، بلکہ بل ینتفعون ہم بانفاقی، بلکہ خود بھی وہ اس کو خرچ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت کو، اس کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، آخرت میں ذخیرہ ہوتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے، دلوں کا اطمینان ملتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، گھروں میں، زندگیوں میں، علم میں، ایمان میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَيَنْتَفِعُ بِهِ إِخْوَانُهُمْ، اور اسی طرح سے ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی ان کے اس خرچ سے، ان کے اس انفاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک حکمت بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پھر فرماتے ہیں وفی قولہ رزقناہم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو یہ قول ہے کہ ہم نے ان کو عطا کیا، یہی ہے نا، ہم نے ان کو دیا، جو خرچ کرتے ہیں، جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ تو اس میں کیا اشارۃ الی ان هذه الاموال التي بین ایدیکم لیست حاصلۃ بقوتکم وملککم، فرمایا کہ اس میں اشارہ اس بات پر ہے کہ یہ جو اموال ہیں جو تمہارے پاس ہیں، هذه الاموال التي بین ایدیکم، یہ تمہارے پاس جو اموال ہیں، مال ہے، لیست حاصلۃ بقوتکم وملککم، یہ تمہاری کسی قوت سے، یہ تمہارے تصرف سے، تمہارے کسی طاقت سے نہیں ملا ہے تمہیں۔ رزقناہم میں یہ ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اس میں کیا اشارہ ہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، ہمارا دیا ہوا رزق ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ رِزْقُ اللَّهِ الَّذِي خَوَّلَكُمْ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ رزق ہے جو اس نے تم پر انعام فرمایا، تمہیں نوازا اس رزق سے، وَأَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ، اور اس کے ساتھ تم پر انعام فرمایا، فَكَمَا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ، سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا اور تمہیں فضیلت دی اپنے بہت تم پر انعام فرمایا بعض کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں، واسو اخوانکم المعدمین، اور تمہارے وہ بھائی جو فقیر ہیں، شدید فقر و احتیاج کا شکار ہیں، ان کی داد رسی کرو، ان کی مدد کرو، ان کو یہ مال دو۔ معدم، اعدام جو ہے نا یہ فقر سے ابلغ ہے، ایک عام فقیر ہوتا ہے نا، اور ایک معدم ہوتا ہے جو عدم سے ہے، کہ اس کا مال ختم ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی حالت اچھی ہوتی ہے لیکن اچانک ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کا مال سارا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کسی مال کا وجود نہیں رہتا، معدم۔ تو اس بنا پر یہ شخص بھی جو ہے اس کا فقر اس قابل ہے کہ اس کو خاص طور پر تلاش کیا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وَكَثِيرًا مَا يَجْمَعُ تَعَالَى بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نماز اور صلاۃ میں قرآن کریم میں کثیر جمع فرماتے ہیں، یعنی ان دونوں کا ذکر اکٹھا فرماتے ہیں، کتنے ہی مقامات پر
आपको ये मिलता है 29 मकामात पर ज़कात का जिक्र मौजूद है। दो सिर्फ ऐसे हैं, वरहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून ज़का। एक ये मकाम है और एक और मकाम है वल्लज़ीना ला यु'तून ज़का, और इस तरह की आयत मुबारका में जिक्र है। दो मकामात हैं जिसमें ज़कात का जिक्र है मुनफरिद। इसके अलावा जितने मकामात हैं सब में ज़कात का नमाज के साथ जिक्र किया गया है, यानी उसमें इक़्तिरान है। उसमें क्या है, बोलिए? इक़्तिरान, क़िरान, दो अल्फाज को मिलाया जाता है और उनके मिलाने से उनके मानी के अंदर एक नई जहत पैदा हो जाती है। जिक्र फरमा रहे हैं, ये एक उसलूब है, ये भी तफसीर का एक कायदा समझ लीजिए, दलालतुल इख्तिरान, कि जब जो अल्फाज दो अल्फाज मिलकर आए, दो अल्फाज हो सकते हैं, दो जुमले हो सकते हैं, उनकी मुख्तलिफ नौइयतें हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरीकों से दो कलिमात आपस में जुड़कर आ सकते हैं। कभी इकट्ठे आ जाएंगे, कभी वाव के साथ आ जाते हैं, वाव के फासले के साथ मिलकर आ जाते हैं, कभी मुख्तलिफ असालीब हैं। कुरान करीम में आपको ये अक्सर मिलेगा उसके तकरार के साथ। इसके अंदर एक दलालत होती है, जैसे आप अक्सर सुनते हैं समीउन बसीर, कुरान में मिलेगा। अस्समीउल अलीम आपको मिलेगा। रिज़्क़ुन करीम मिलेगा, रिज़्क़ और सिफत मौसूफ है, लेकिन आपको करीम ही मिलेगा रिज़्क़ के साथ, या और इस तरह से दीगर मिसालें हैं। और जैसे फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। आमनू एक जुमला, आमिलुस्सालिहात दूसरा जुमला, लेकिन ईमान और अमल साले इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। अक्सर आपको ये तरकीब मिलेगी। क्यों ईमान को अमल सालेह को क्यों मिलाया गया उसके साथ? ठीक है, मैंने बताया कभी वाव के साथ आता है, कभी वाव के बगैर आ जाता है, और इसी तरह से और इसकी कसीर मिसालें हैं। लफी शिकाकिम बईद, शिकाक बईद, शिकाक के साथ बईद आ रहा है। और इसी तरह से जैसे आपके सामने ये मिसाल मौजूद है, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह व युअतून ज़का, सलात और ज़कात को मिला दिया गया। और कई मुकाम पर फरमाया कि फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतऊ ज़काता फ़खल्लू सबीलहुम, अगर ये नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, इन मुशरिकीन का रास्ता छोड़ दो, इन मुशरिकीन का रास्ता छोड़ दो। और इसी तरह से जो है वो और आयात हैं, तो यानी जी आमन वो तो नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इकामत सलाह और ज़कात। जी इन्नमा यख्शल्लाह इस तरह आता है ना कि इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आगे व अकाम सलाता व आत ज़का। और इसी तरह से फरमाया व अकीमना सलाता व आतीना ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। तो ये मुख्तलिफ सीगों के साथ इनको अहादीस मुबारका में भी आपको ये इख्तिरान मिलता है नमाज और सलात का। एक तो ये इस वजह से कि दोनों इस्लाम के अजीम अरकान में से हैं, यानी शहादतैन के बाद जो रुकन अजीम है वो नमाज है ना, अस्सलाह, और उसके बाद फिर क्या है? ज़कात है। ईमान इस्लाम क्या है? अन तशहद बि अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व तुकीम अस्सलाह, आगे व तुती ज़का, ज़कात अदा करनी। तो शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामतुस्सलाह और इताउ ज़का। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल को जब भेजा और उन्होंने कहा कि आप अहले किताब के पास जा रहे हैं, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह फ़रद अलैहिम सदक़तन तुअख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु फ़ी फ़ुक़राइहिम, कि अल्लाह ने उन पर सदका फ़र्ज किया है जो उनके गनियों से लिया जाएगा और उनके मिस्कीनों और गुरबा फ़ुक़रा को दिया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए इख्तिरान है ना, यानी स्टेजेस जो तदरीज आप दर्जा बदर्जा, शहादतैन के बाद नमाज है और उसके बाद ज़कात की अहमियत है, क्योंकि इसके बगैर जो इस्लाम का अजीम तरीन दर्जा है हदीस जिब्रील के मुताबिक वो मुकम्मल नहीं हो सकता है, इंसान को हासिल नहीं कर सकता है। किसी के इल्म में है कि इस्लाम का अजीम तरीन दर्जा क्या है? हदीस जिब्रील मशहूर है, इहसान, माशाल्लाह, इहसान।
اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. یہ احسان دو طرح کا ہوتا ہے. احسان فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں احسان، کہ انسان اس طرح سے عبادت کرے گویا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ کہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور احسان الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر احسان کرنا، وہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، نفقات اور دیگر. رزق میں صرف مال داخل نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف یہ نہیں کہ صرف مال خرچ کرنا ہے، صرف پیسہ ہی دو گے تو یہ خرچ انفاق ہوگا، نہیں. کہ وہ شخص کے جو علم حاصل کرتا ہے پھر اس علم کو آگے بیان نہیں کرتا، اس کو خالص انداز میں آگے بیان نہیں کرتا، وہ اس شخص کی مثال ہے جو خزانہ جمع کر لیتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، مکنز ہے. ٹھیک ہے. تو مراد میرے کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہے صلاۃ اور زکوٰۃ، اس بنا پر ان دونوں پر اگر عمل ہو تو پھر احسان کی جو صفت ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بتوفیق اللہ تعالی. اور انسان اسلام کا وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو اعلیٰ ترین درجہ اور اعلیٰ ترین مقام ہے. صلاۃ انسان کی روح کی اور اس کے جسم کی عبادت ہے. اور شہادتین کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے جو اس کی دلیل بنتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرنا ہے. وہ نماز، جو خالص تعبدی امور ہیں ان میں سے عظیم ترین جو امر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اسی لیے آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض عرب قبائل نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو پھر ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ وبین الزکاۃ، کہ میں اس سے قتال کروں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، کہ نماز تو میں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس سے قتال کروں گا. تو صحابہ کرام بعض کا سینہ اس پر ابتداء نہیں کھل سکا. حضرت عمر بھی اس میں موجود تھے، اپنی تمام تر صلابت اور اسلام کے لیے غیرت دینی کے باوجود کہنے لگے کہ وہ تو کلمہ گو ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بھی حق الاسلام ہے، اسلام کا یہ حق ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. کس طرح ممکن ہے اسلام کا دعویٰ کرے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر وہ نماز پڑھیں تو توبہ کر لیں، یہ مشرکین نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑنا ہے، پھر تمہارے بھائی ہیں، ورنہ نہیں ہے. اور پھر حضرت انس ان کے اس عمل پر فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ابا بکر ما کان افقا حین لم یفرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، کیا ہی اللہ نے ان کو فقاہت عطا فرمائی تھی، انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق نہیں کرنے دیا. یہ دونوں مل کر جو ہے وہ بنیاد کی تکمیل کرتے ہیں، خاص طور پر احسان کی. اس لیے جو ہے یہاں پہ ان کا مل کر آنا بہت اہم ہے، اقتران ہے. اور یہاں پر بھی کیونکہ اصول کا ذکر ہو رہا ہے نا، یعنی یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام ملتوں کو، تمام فرق کو، تو اس اعتبار سے سورہ بقرہ کی جو 6 صفات ہیں یہ ہم سب کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے بھی اتنی ہی قابل غور ہے یہ بات کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے اور کاملاً عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تو ہمارے لیے دو بڑی بڑی سعادتیں حاصل ہو جائیں گی. دو بڑی بڑی سعادتیں مل جائیں گی ہمیں. پہلی سعادت آپ نے پڑھ لی کون سی؟ ہدی للمتقین، کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت بن جائے گا ایک. اور دوسری ہدایت، ایک یہ ہدایت ہے اور ایک ان صفات کے آخر میں دوسری ہدایت ذکر ہوگی، گویا دو ہدایتوں کے درمیان اس کو بند کر دیا گیا، جن کو یہ 6 صفات کاملاً مل جائیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پڑھ کر گزر جائیں، بس پڑھتے ہی رہتے ہیں، سنتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کی اہمیت ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا دلالت اقتران کی، کہ مل کر جو آنا ہے قرآن کریم میں، یہ بڑی ایک اہم، یعنی یہ وصف ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے قرآن کریم کا. چونکہ شیخ صاحب نے ذکر بھی کر دیا تھوڑا سا، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ تو اس طرح کے الفاظ کے یا مختلف جو کلمات ہیں ان کے مل کر آنے سے علماء حکم بھی دریافت کر لیتے ہیں. حکم بھی چیز کا شرعی حکم، فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ بھی یہاں سے مستنبط کرتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہوتا ہے. وہ اتنی قوی دلالت نہیں ہے. اقتران، مل کر مثلا فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ مکمل کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب اس میں حج کا ذکر تو ہے فرضیت کا، کیا عمرہ بھی فرض ہے؟ جو کہتے ہیں کہ دلالت اقترانی ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے غالباً یہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو عمرہ ہے وہ قرین ہے،
وہ قرین ہے. ابن عباس کا یہ قول ہے کہ ان العمرۃ قرینۃ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اس کو ملا کر ساتھ ذکر کیا گیا ہے. جیسے حج فرض ہے جیسے عمرہ بھی فرض ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، ان کی مراد یہ نہیں کہ اقتران کی ملنے کی بنا پر عمرہ فرض ہوا، بلکہ اتمو کا جو صیغہ ہے نا کہ اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کی بنا پر یہ، اس میں دونوں لفظ شریک ہو رہے ہیں، اس بنا پر یہ وجوب ہے. بہرحال حکم کے استعمال میں اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا والخیل والبغال، یہ ذرا مثال پہ غور کیجئے، بڑی اہم مثال ہے. فرمایا والخیل والبغال والحمیر، سورہ نحل میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدے، فرمایا اللہ نے تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے بنایا ہے. لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور فرمایا کہ اللہ وہ بھی تخلیق فرمائیں گے جس کو تم نہیں جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ وہ تخلیق فرمائیں گے. اب اس سے جو ہے وہ امام مالک کا یہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے گھوڑے خچر اور گدے کو یہاں پہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. تو جس طرح سے خچر پر اور گدے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس طرح سے گھوڑے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اقتران کی بنا پر جب مل کر آئے تو ان کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے زکوٰۃ کا. انہوں نے استنباط یہاں سے کیا. بہرحال اس میں صحیح موقف تو یہی ہے کہ گھوڑا اگر تجارت کے لیے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، وگرنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے حکم مستفاد ہوتے ہیں اگر ان کی دلالت کا تعین جو ہے پھر وہ خارجی دلائل سے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی قوی ہے یا نہیں. لیکن ایک بات اس میں بڑی واضح ہے، اسی دیکھیے علامہ شنقیطی نے لکھا ازواء البیان میں، سبحان اللہ، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ 3 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، گھوڑے کا، خچر کا اور گدے کا، اور ساتھ فرمایا لترکبوها، یعنی سواری کے ساتھ ذکر کیا ہے نا. تو وہ کہنا چاہ رہے یہاں پر ان جانوروں کا ذکر بطور خاص جو ہے وہ سواری کے پہلو سے ہے، سواری کے پہلو سے ہے. تو چونکہ سواری کا یہاں پہ ذکر ہے اور اس کی حکمت کہ انسان ان کو اختیار کر کے پھر ان کی طرف اتنا ضرورت مند نہیں رہے گا. ان کا یہ ایک استدلال ہے. اور اسی پہ دلیل انہوں نے دی ہے کہ ایک جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو وہ ایک عادل حکمران کی طرح سے حکومت کریں گے اور روح زمین پر جو ہے وہ امن ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وہ لیکسرن الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ولیقتلن الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، ولیضعن الجزیہ، جزیہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اور فرمایا وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاسِ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، اور جو طاقتور جوان اونٹ ہوں گے نا، جو عام طور پر عرب کے ہاں بڑا نفیس مال خیال کیا جاتا ہے، جو بڑے مضبوط اونٹ ہوتے ہیں، اپنی جوانی کی بھرپور جوانی کی عمر میں سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، ان کی طرف کوئی رغبت نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں سے بھی اشارہ ملتا ہے، ممکن ہے کہ مال کی طرف اشارہ بھی ہو، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سواری کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو دلالت اقترانی یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر سواریوں کا ذکر ہے اور سواری کا بطور خاص ہے. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق فرمانا ہے ہر دور میں، آنے والے ادوار میں، اس کی حکمت اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا پہلے سے کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک دلالت ہے، ایک بڑی اہم، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. فرماتے ہیں کہ واپس آ جائیے اس عبارت پر، اور یہاں سے یہ دیکھیے، یہ جہاں پر میں اس کو انڈرلائن کر رہا ہوں، وَكَثِيرًا مَا يَجْمَعُ تَعَالَى بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکثر مقامات پر قرآن کریم میں صلاۃ و زکوٰۃ کے درمیان جمع فرماتے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا ذکر فرماتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِخْلَاصِ لِلْمَعْبُودِ، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ متضمن ہے معبود کے لیے اخلاص کو، یعنی نماز جو ہے وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر رہا ہے. نماز ہی ہے نا، منافقین بھی نماز سے ہی پہچانے جاتے ہیں. ایک بہت اہم نہیں، اور بھی ہیں ان کی علامات سورہ توبہ کے اندر اور دیگر صورتوں میں بیان ہوئی، لیکن ایک بہت بڑی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فويل للمصلين، نمازیوں کے لیے ویل، بربادی ہے. یہ بات ہے نمازیوں کے لیے. ہاں جی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں نمازی لیکن غافل ہیں. ٹھیک ہے، الذین هم یراؤون. تو اس لیے صحابہ کرام جو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہم تو اس کو منافق
سمجھتے تھے کہ جو ہمیشہ نماز میں پیچھے رہتا، نمازوں کے لیے نہ آتا، باجماعت نماز سے دور رہتا. بہرحال وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے متضمنۃ للاخلاص للمعبود، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. جیسا کہ نماز جو ہے وہ شامل ہے معبود کے لیے کامل اخلاص پیدا کرنے کو، اسی طرح سے زکوٰۃ اور نفقہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ شامل ہے اللہ کے بندوں پر احسان کرنا. یہ دونوں طرح کے احسان جو ہے، عبادت میں احسان اور اسی طرح سے پھر اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق پر احسان، یہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو وہ اس سے پھر کمال پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں فعنوان، یہاں سے دیکھیے، فعنوان سعادت العبد اخلاصه للمعبود، تو بندے کی سعادت کا جو عنوان ہے، عنوان سے کیا مراد ہے؟ دلیل، جسے اس کی پہچان ہوتی ہے. ہمارا جو ایڈریس ہوتا ہے نا، اس کو بھی عنوان کہا جاتا ہے. آپ نے کوئی چیز لکھی، اس کا پتہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر رہتا ہے، اس کی ایک دلیل، اشارہ بنتا ہے جسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اخلاص ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ فعنوان سعادت العبد اخلاصه للمعبود، تو بندے کی سعادت کا جو عنوان ہے، اس کی جو دلیل ہے، وہ اس کا اپنے معبود کے لیے کیا ہے؟ اخلاص ہے. وسعیہ فی نفع الخلق، اور اس کی کوشش کرنا، تگ و دو کرنا اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے میں. دو چیزیں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے میں سعادت کا حصول کتنا اس کے لیے ممکن ہے. ہم نے اگر اپنا جائزہ لینا، دوسروں کی بات تو چھوڑیے نا، پہلے اپنی طرف شروع کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ لما تقولون ما لا تفعلون. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سعید بنا دے دنیا میں اور آخرت میں، اللہ ہمیں سعادت عطا فرما دے، تو یہ دو چیزیں ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز ہماری کیسی ہے، خشوع کتنا ہے، نماز اقامت الصلاح کیسی ہے، تکبیرات کی ہمیں کتنی پرواہ ہوتی ہے، اپنی اولاد میں کتنا ہم اس کو رائج کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں، خاندان میں، اس کی بنیاد پر کتنا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے مسلمان معاشرے میں بھائیوں میں کتنی اس کی تلقین کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی کیا صورتحال ہے. یہ دو چیزیں عنوان ہے سعادت کا. کما ان عنوان شقاوت العبد عدم هذین الامرین من، جیسا کہ بندے کی شقاوت و بدبختی، اس کا جو عنوان ہے وہ ان دونوں امور کا نہ ہونا ہے. نہ تو اس کا اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے عبادت میں، اور نہ اللہ کی مخلوق پر اس کا احسان اور خرچ ہوتا ہے. دونوں چیزیں اس کے نہیں ہوتی. فلا اخلاص ولا احسان، فلا اخلاص ولا احسان، نہ اس کے پاس اخلاص ہے نہ اس کے پاس احسان ہے. یا احسان سے مراد جو ہے وہ ہے احسان الی عباد اللہ، ایسا احسان جو اللہ کے بندوں پر احسان کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. سبحان اللہ. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تیری طرف، اور اس پر جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور خصوصاً آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما انزل الیک یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثم قال، شیخ صاحب کی تفسیر بھی آ جائیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرماتے ہیں وهو القرآن والسنہ، یہ قرآن ہے اور سنت ہے. یہ کہاں سے انہوں نے اس کا یعنی یہ بات فرمائی؟ قال تعالی، فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تجھ پر اتارا کیا؟ کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت. فالمتقون یؤمنون بجمیع ما جاء به الرسول. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. بس متقون وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس تمام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کسی ایک شے کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور ولا یفرقون بین بعض ما انزل الیہ، اور یہ فرق نہیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا اس میں سے بعض پر ایمان لائیں، اور میں اتارے جانے والے پر جو وحی، علم وحی ہے، علم رسالت ہے، اس میں فرق نہیں کرتے ہیں کہ کچھ پر ایمان فیؤمنون ببعضہ، کہ بعض پر ایمان لے آئیں، ولا یؤمنون ببعضہ، اور بعض پر ایمان نہ لائیں. ایسا نہیں، فیؤمنون ببعضہ ولا یؤمنون ببعضہ، کچھ پر ایمان لائیں کچھ پر ایمان نہ لائیں. یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا غور فرمائیے اس کے اوپر. کچھ پر ایمان لانا، علم رسالت میں سے دو بڑے بڑے علوم ہیں رسالت کے. کون سے؟
القرآن والسنہ، الکتاب والحکمہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں فرق کرنا کہ میں قرآن کو مانوں گا، حدیث کو میں پرکھوں گا قرآن کی روشنی میں، یعنی گویا تو صاحب قرآن سے بڑا ہو گیا، جس پر قرآن اتارا گیا، جو اس نے بیان کیا تو اس کا محتاج نہیں، قرآن تیرے بیان کا محتاج، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہاں پر ذکر اس لیے اتارا کہ آپ اس کی تبیین فرمائیں لوگوں کے لیے، وہ اس بیان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ لغت عرب، یہ جاہلی ادب سے، ان کے اشعار سے استدلال کر کے ماشاءاللہ اتنا یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ عالی دماغ ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ اسے معلوم کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون، جو اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں۔ کیا کریں؟ یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہم تو مانتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ان کا حکم ہے، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم بس سوچتے ہیں کہ بعض حدیث میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، موجودہ زمانے کے ساتھ توافق نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے، عقلی قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن سے ٹکرا رہی، اس قسم کی تعویلات جو باطل ہیں، جو در حقیقت ان کی اپنی عقل کا تناقض ہے۔ آپ منکرین حدیث کو اٹھا لیجئے، وہ کسی فرقے سے ہوں، پرویزیاں ہوں، غامدیہ فرقے کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، جدید جو ملحدین ہیں کہیں سے بھی ہوں، مختلف ہیں ان کی، یعنی یہ لوگ جو کہ کچھ یعنی ان میں ایک شرارت ہوتی ہے کہ یہ اس انداز سے آج کل کے خاص طور پر جو منکرین حدیث ہیں وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم منکرین حدیث ہیں، کہ ہم حدیث کو وحی نہیں مانتے، لیکن ان کا انداز بالآخر منتج اسی بات پر ہوتا ہے کہ حدیث سے جو احکام ثابت ہیں، جو عقائد اور اعمال باطنی اور ظاہری ان کا جو حکم ثابت ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی قرآن میں ایسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شیخ صاحب اشارہ فرماتے، فرمایا اما بجہدہ او تأویلی، یا تو کلی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے ہی نہیں، پرویز کی طرح، او تأویلی، یا اس کی تعویل کر دیتے ہیں، جس کو وہ تعویل کہتے ہیں، لیکن وہ تعویل ہوتی نہیں ہے، اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ تحریف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحریف۔ متقدمین سلف صالحین کی اصطلاح میں تعویل سے مراد تفسیر ہی تھی، قرآن کریم کی تفسیر ہی تھی، لیکن بعد انہوں نے کہا نہیں، تعویل ہوتی ہے کہ صرف اللفظ عن ظاہرہ، لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر دینا، لفظ کا جو ظاہری مطلب ہے نا اس سے اس کو ہٹا کر کہ اور معنی الا معنی آخر، کوئی اور معنی اس کا لے لیا جائے، لقرینۃ تدل علیہ، کوئی قرینہ ایسا لے کر آیا جائے جو دلالت کرتا ہے کہ جہاں لفظ کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرینہ جو بناتے ہیں وہ کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اپنی عقلی ٹامک ٹوئیاں، اپنی عقلی توجیحات ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ تو یہ ممکن ہے، یہاں پہ ایسا ہو جائے گا، یہاں پہ یہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کسی بھی منکرین حدیث کے طبقات میں سے، آج کے ہوں یا کچھ عرصہ پہلے کے ہوں، آپ کو ان تمام میں ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ ان کے کوئی سے دو افراد عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک قرآن کریم کے مفہوم پر متفق نہیں ہوتے۔ جب آپ نے اپنی عقل کو حاکم بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا، جن کا منصب یہ تھا کہ وہ قرآن کے شارح ہیں، مبین ہیں، ان کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا معیار رہ جائے گا؟ ہر شخص کی اپنی عقل معیار ہے، جو سمجھ میں آئے گا وہی قرآن ہے، وہی اللہ کی مراد ہے۔ اس بنا پر یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب فرما رہے اما بجہدہ او تأویلہ علی غیر مراد اللہ ورسولہ، یہ دیکھیے، علی غیر مراد اللہ ورسولہ، تعویل کرتے ہیں، ایسے معنی کی طرف ان کو پھیر دیتے ہیں، مراد لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو تقلید میں جمود کا شکار ہے کہ نہیں جناب ہم نے کسی ایک کو پکڑ لیا، بس امام صاحب نے جو فرما دیا، کوئی بھی امام، تمام ائمہ کرام ہمارے لیے جو ہے وہ واجب الاحترام ہیں، لیکن کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اگر معصوم کسی کی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی شارع ہیں، اللہ نے آپ کو آپ کی سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، اور اسی پر ہمیں سوال کیا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قیامت کے روز ہمارے اعمال پر جس نے گواہ بننا ہے اور مہر تصدیق ثبت کرنی ہے یا انکار کر دینا ہے، وہ اللہ کے رسول، اس لیے وہ سکہ وہی چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، کسی کو یہ حجت
اس طرح سے اطلاق نہیں دی جا سکتی. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ پھر جو ہے وہ عامی بندہ کیا کرے, تقلید کیا ہوتی ہے کیا نہیں. بہرحال جو لوگ سمجھتے بھی ہیں, حق کو سمجھ لیتے ہیں, کتاب و سنت کے صریح دلائل ان کے مخالف ہیں, مؤید نہیں ہیں, نہیں جی ہم تو بس جو آپ وہی کریں گے. اور پھر یا ان کی تعویل کرتے ہیں, اس کو وہ تعویل کہتے ہیں, مگر وہ تعویل نہیں بلکہ وہ تحریف لفظی معنوی ہوتی ہے. جیسے فرما رہے ہیں کما یفعل ذلک من یفعلہ من المبتدعہ, جیسے کہ کرتے ہیں یہ عمل ان میں سے جو کہ کرتے ہیں مبتدعین میں سے, بدعتی لوگ ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤولون النصوص الدالۃ علی خلاف قولہم, ان تمام نصوص کو وہ ان کی تعبیر یعنی تحریف کرتے ہیں, ان کو اپنے حقیقی معانی سے پھیر دیتے ہیں, ان تمام نصوص کو جو ان کے قول کے خلاف ہیں, ان کے موقف کے خلاف ہیں, تو اس کو اصلی معنی سے ہٹا دیتے ہیں. بما حاصل ہو, اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عدم التصدیقی بمعناہا, کہ اس کی معنی کی تصدیق نہیں کرتے. بات تو وہی ہے نا کہ آپ کا کام یہ ہے جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے, انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا مؤمن جو ہے, مؤمنین کا قول جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, مؤمنین کا قول صرف ایک ہوتا ہے, سمعنا واطعنا. اور یہ بھی دلالت اقترانی ہے. قرآن کریم میں آپ کو کئی مقامات پر ملے گا سمعنا کے ساتھ اطعنا ملے گا, سمعنا اطعنا. اسالیب ہے نا قرآن کریم کے, ان میں معانی ہے, ان میں حکمتیں ہیں. مومن کا قول یہ ہوتا ہے. لیکن جو اپنی عقل کو حاکم بنائے, اپنی شہوت کو حاکم بنائے, پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. پھر وہ تعبیرات کرتا ہے کہ میں کسی طرح سے جان چھوڑاؤں. پھر وہ انہوں نے قواعد ایسے بنا لیے, اصول, کہ جناب جو حدیث عقل عام کے خلاف ہو, جو حدیث تواتر عملی, پتہ نہیں کہاں سے کس اصطلاح نکالی, تواتر عملی جس کی کوئی حیثیت یعنی جس کی کوئی تعریف ان کے ہاں بھی خاص متعین نہیں ہے, بیوقوفانہ سی کرتے ہیں, کوئی موضوع نہیں ہے اس وقت. یعنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم بھی ہم تک کیسے پہنچا جی, سب لوگ پڑھتے آئے, عمل کے ذریعے بس پہنچ گیا. تو اس طرح کے ایک بہت بڑا نام ہے ان کا, باہر آج کل مفرور ہیں جو بھی ہے, ان کے ادارہ میں بات ہوئی ان کے خاص لوگوں سے, تو ہم نے قرآن کریم کھول لیا اور ان سے کہا جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آیت مبارکہ جو ہے نا آپ تلاوت کیجیے ذرا. قواریر قواریر اس میں سورۃ الدہر کی آیت تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, اور اس کی قرات کرنے کے کچھ روایت حفظ میں کئی اسالیب ہیں. تو جو کچھ علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا جی آپ یہ ذرا تلاوت کیجیے. تو ایک شخص نے کچھ پڑھا, ایک نے کچھ پڑھا, تیسرے نے کچھ, اور چوتھا بیچارہ یوں دب کر بیٹھ گیا کہ مجھے نہ کہیں پڑھنے کے لیے کہہ دیں, کیونکہ ان میں آپس میں قرآن کی تلاوت میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا. ہم نے کہا جی آپ کی صورتحال عملی تواتر عملی کی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے ہیں, اور آپ ایک آیت کی صحیح تلاوت پر وہ تلفظ اور وہ قرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس پر متفق نہیں ہو رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جتنے جو باہر سب عوام ہیں اور اس میں جاہل بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور عامی بھی ہیں, وہ جو پڑھتے آ رہے ہیں بس وہ ہے. کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ سینوں میں ہے علم, سند کے ساتھ ثابت ہے, اور وہ سند محمد رسول اللہ سے ملتی ہے جاتا. دین ایک ایک چیز کے اوپر بحمد اللہ تعالی اس پر حجت قائم ہے, اس کی سند موجود ہے, اس میں اتصال ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو شخص جو چاہے سو کہہ دے. اس طرح سے حدیث ہیں, اس طرح سے قرآن ہے, اسی طرح سے قرآن کریم کا بیان ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ نے اس کے بیان کی بھی سبحان اللہ اللہ کی ذمہ داری لی ہے, اور اس طرح سے ہمارے پاس وہ سنت کی شکل میں اس کے الفاظ اور معانی دونوں کا بیان موجود ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ عدم اس کا حاصل کیا ہوتا ہے, یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں, لیکن ان کی جو طویلات ہیں اپنے قول کے خلاف جو بات ہے اس کو رد کرنا, اس کی طویل کرنا, اس کو توڑ موڑ کر پیش کرنا. بما حاصل ہوا عدم التصدیقی بمعناہا, اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کی تصدیق نہیں کرتے, اس پر ایمان نہیں لاتے, اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے مذہب کے خلاف ہے, میرے آباء و اجداد نے ایسے نہیں کیا, ان کے دین کے خلاف ہے. اور اس کا شکار اکثر ان کے علماء ہوتے ہیں. پھر عوام تو آپ کو پتا ہے عوام کل انعام ہوتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو پھر یہ ہے کہ وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو حق کو سمجھ لیتے ہیں, مگر وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی فالوئنگ ہے, اتنے لوگ ہمیں جو ہے وہ پذیرائی ان کی حاصل ہے, اگر میں نے کہا کہ میں غلط تھا تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, بہت بڑا فتنہ ہے. عدم التصدیق بمعنی یہ فتنہ بن جاتا ہے. پھر اس نص کو, اس قرآن کریم کی آیت کو, اس حدیث کو چھوڑ دیا نا, تو پھر یہ کیا ہوا؟ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض وان صدقوا بلفظها, اگرچہ اس کی لفظ کو تو مان لیتے ہیں, ہاں لفظ تو ہے, فلم یؤمنوا بها ایمانا حقیقیا, لیکن حقیقتاً اس کے جو صحیح مراد الہی ہے اس پر ایمان وہ نہیں لے کر آتے ہیں.
اور پھر فرمایا وقولہ وما انزل من قبلک، اور فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے اتارا گیا. فرمایا یشمل الایمان بالکتب السابقہ، یہ شامل ہے ان تمام کتابوں پر ایمان کو جو ہم سے پہلے، یعنی ان سے پہلے جو آپ سے پہلے جو کتب سابقہ ہے، کتب سماویہ ہیں، جن کا ذکر بعض کا آ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے، اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے اتاری وہ حق تھی. وَتَضَمَّنُ الْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ الْإِيمَانَ بِالرُّسُلِ وَبِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابوں پر ایمان ہے نا، یہ شامل ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان کو جو ان کتابوں کے اندر موجود تھیں. وہ تمام تعلیمات الہیہ جو ان کتابوں کے اندر احکامات موجود تھے ان پر بھی ایمان کو شامل ہے، خصوصاً خاص طور پر التورات والانجیل والزبور، تورات، انجیل اور زبور. ٹھیک ہے، ایسے کہ اب یہود ہیں، وہ انجیل پر ایمان نہیں لاتے، نہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح سے دیگر اہل کتاب بھی بعض کو مانتے ہیں بعض کو رد کر دیتے ہیں. اور مشرکین تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کی کتاب عظیم کو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، اور مختلف القاب دیتے. تو بہرحال یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم سب کو جو مخاطبین ہیں، جمیع انسان، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہمارا سب پر ایمان ہے یا نہیں؟ بحمد اللہ تعالی ہم سب پر ایمان لاتے اسی طرح سے جیسے اللہ نے اتارا، نازل فرمایا، اس کے رسولوں نے بتایا وہ حق ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتے. اور اس ایمان میں فرق اس پہلو سے نہیں کرتے ہم کسی نبی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے، کسی سے بغض رکھیں گے کسی سے محبت کریں گے، نہیں، تمام کی حرمت ثابت ہے، تمام کی محبت ثابت ہے، اور تمام انبیاء اور رسول کی توہین کی وہی سزا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا. اور فرمایا کہ وَهَذِهِ خَاصِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ہے خاصہ، یہ وہ خاص وصف ہے مؤمنین کا، یؤمنون بجمیع الکتب السماویہ، کہ وہ تمام کے تمام جو آسمانی کتابیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ بجمیع الرسل، اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. فلا یفرقون بین احد منہم، اور وہ ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں ایک چیز سمجھنے والی بات ضرور ہے کہ فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک، کہیں فرمایا کہ انزل یا انزل اللہ علیک، علا کے ساتھ فرمایا، اور یہاں پر کیا فرمایا؟ الا کے ساتھ. ہم چونکہ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ باتیں میں اگر نہیں واضح کروں گا تو ہماری تفسیر مکمل نہیں ہوگی. بنیادی کچھ نہ کچھ فہم ہمیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم ہے، اس کے ایک ایک لفظ، بلکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے اپنی تحقیق کی، اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں عربیت کے ماہر ہیں، وہ عربیت کے مصر کے عالم ہیں، تو کہتے تھے کہ اس سے پہلے مجھے کسی نے کہا کہ جناب قرآن کریم جو ہے اس میں اعجاز ہے، یہ تمام کلام سے زیادہ بلیغ ہے اور فوقیت رکھتا ہے. تو میں کہتا تھا کہ جو باتیں کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی محبت کی بنا پر ہے، عقیدت ہے، ورنہ اگر کسی اور کلام میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ایسی باتیں مل جاتی ہیں. یہاں قرآن کریم نے جو بات یہ خاص مثال لے کر آئے ہیں، یہ اگر نہ بھی ایسے کہی جاتی تو خاص فرق نہیں پڑنا تھا. یہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اسلوب کلام ہے، اللہ نے فرما دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بالآخر کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کیا، چونکہ ان کا میدان یہ تھا، تو مجھے تحقیق پر مجبور کیا اس بات نے. جب زیادہ یہ بات ہوئی کہ مجھے خود تحقیق کرنی چاہیے، پھر انہوں نے کئی سال اس کی تحقیق کی، اور بالآخر انہوں نے یہ لکھا، اپنی مختلف کتابیں ہیں ان کی، اور اس میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن کریم کی یہ نہیں کہ صرف اس کی ایک خاص انداز میں جو کلمات وارد ہوتے ہیں ان میں حکمت ہے، بلکہ جو خاص کلمات کو جوڑا گیا ہے، اس کے حروف کو جوڑا گیا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک کلمے میں جو اعراب ہے، حرکات ہیں وہ مختلف ہیں، دوسری جگہ پر وہی کلمہ ہے، حرکت مختلف ہے اس حرکت میں، بلکہ جو سکون ہے جہاں پر حرکت نہیں ہے، اور جو اس کے حروف ہیں کہاں پر ایک حرف زائد ہے کہاں پر حرف کم، کہتے ہر ایک میں اعجاز ہے، اور ہر ایک میں مانن مراد ہے، یعنی ایسا مانا ہے جو مرادی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ایسے نہیں کہا گیا. سبحان اللہ. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس لیے ضروری ہے تھوڑا اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلے جائیں. شیخ صاحب نے فرمایا کہ وما انزل، اس بارے میں کوئی خاص انہوں نے توجہ نہیں فرمائی. ما انزل الیک، الا دیکھیے ہوتا ہے کہ الوصول الی الغایہ، کہ وصول یعنی کہ آپ کی ایک بات یہاں تک پہنچا دی، الا انتہائی غایت، یہاں تک یہ بات پہنچ گئی. یہاں پر آپ غور فرمائیے، اللہ سبحانہ وتعالی دعوت دے رہے ہیں تمام فرقوں کو، تمام گروہوں کو، ایسے ہی ہے نا. اس میں جو
یعنی ترکیز ہے، کلام جو فوکس ہو رہا ہے وہ ہے اس پہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول پر جو اتارا گیا ہے اس کی جو خاص حیثیت ہے، یہاں پر خاص حیثیت تو بیان ہوگی کہ ما انزل الیک، لیکن نرم انداز میں اس کو بیان کیا گیا، جو اتارا گیا آپ کی طرف، ٹھیک ہے نا، آپ کو پہنچا دیا گیا آپ تک، اور اتارا گیا صیغہ بھی کیا ہے کہ یہاں پر اس کا فاعل ذکر کس نے اتارا، اللہ نے اپنی طرف منسوب اتارا، تو اللہ کی ذات ہے، کوئی شک نہیں کہ اس میں نازل کس نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا نزول کو، فرمایا کہ جو اتارا گیا، یعنی بالکل نرم انداز سے کہا کہ جو چیز اتاری گئی ہے نا، وہ اللہ کے رسول پر، آخری نبی پیغمبر پر ہو، یا آپ سے پہلی تمام انبیاء اور رسول پر اتاری گئی ہو، اس پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں. سافٹ ہے نا انداز. لیکن علا جو لفظ ہے نا، اس میں استعلاء ہے، فوقیت، یعنی استعلاء، علو، بلند ہونا، استعلاء. فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون کا ذکر فرمایا نا سورہ قصص میں، قارون کا، تو فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی طرف نکلا، اعلانی فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے اوپر برتری جتاتا ہوا نکلا. تو علا میں جو ہے ایک برتری ہے، ٹھیک ہے، جب علا آ جائے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک شے دوسری شے کے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے نا، اس میں ارتفاع ہے، بلندی ہے، علوب ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ ہے. تو جب اللہ کا جہاں پر ذکر ہوا، وہاں پر عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یا کفار کو چیلنج یا کوئی ذمہ داری ڈالنے کی بات ہوتی ہے. وہاں پر قرآن کا جو ہے وہ ذکر نزول کا، قرآن کے نزول کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوا. جیسے دیکھیے ابھی چند آیتیں بعد ذکر آ جائے گا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں ریب ہے ذرا برابر بھی اس شے میں جو ہم نے اپنے بندے پر، اب یہاں پر اوپر سے آئی نا، تو کن پر اتاری گئی، ہمارے بندے پر، تو فضیلت ہے نا یہاں پر، اور ان کے اوپر اتاری، یعنی یہاں پر جن پر اتارا گیا ان کی فضیلت بیان ہو رہی، ساتھ چیلنج بھی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں فرمایا قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، تو یہاں پہ الہ کے ساتھ ہے. لیکن سورہ آل عمران میں یہی موضوع بیان ہوا، فرمایا قل، یہاں پہ قولو تھا نا، تم سب کہہ دو، وہاں پہ کیا ہے، قل، تم کہہ دو کیا، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. وہاں پر علی کیوں کہا کہ وہاں پر اس سے، اس آیت مبارکہ سے چند آیت قبل پہلے انبیاء کا میثاق ذکر ہوا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جب میرے آخری نبی آ جائیں، اللہ نے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے. ابھی ہے نا ایک چیز کسی اوپر جب لاگو کر دی جائے تو وہاں پر علا کا ذکر ہے، اس سے اس کی مناسبت ہے. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علا کوئی چیز فرض کرنے کے لیے بھی آتا ہے، علیہ دین، اس پر قرض ہے. ہاں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ٹھیک ہو گیا. تو اس اعتبار سے یہاں پر ایک پہلو نرم ہے، یہاں پر اسلوب نرم، کو دعوت عام ہے، یہاں پر کسی کے مقابلے میں محاجہ نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، چیلنج نہیں ہے، یہاں پہ خاص ذمہ داری کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ نے نہ اپنی طرف منسوخ فرمایا نزول کو، نہ اپنے حبیب کا بطور خاص علا کے ساتھ ان کی اس خاص جو خصوصیت ہے ان کی اس کو ذکر فرمایا، بلکہ ایک عام ذکر فرمایا جو اتارا گیا. یشمل، یہ ہو گیا جی، فلا یفرقون بین احد منہم، ثم قال، پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ جو آخری جملہ ہے نا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آپ کو ذرا جگانے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب یہ جو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخرت پر ایمان شروع میں جو فرمایا تھا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں نہیں آ گیا تھا، اس میں شامل نہیں ہے؟ فرمائیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. تو جو آپ پر اتارا گیا، کیا اس میں آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے؟ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس میں ذکر نہیں ہے؟ فرمائیے، ذکر ہے نا. تو پھر یہاں پر بطور خاص ذکر کیوں کیا گیا اس کا، آخرت پر ایمان کا؟ جی
ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی زندگی کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات ہیں سب کی سب، یہ تو ایمان بالغیب کے اندر جو پہلے ذکر فرمایا اس کے اندر بھی آ گیا. پھر فرمایا یؤمنون بما انزل الیک. چلو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ فرمایا نا یؤمنون بما انزل الیک، یہ اسلام خاص ہے. یہ کیا ہے؟ بولیے، اصلاح بولیے. الاسلام الخاص، اسلام خاص ہے. اور بما انزل من قبلک یہ کیا ہے؟ اسلام عام ہے. عام اسلام کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، توحید، ٹھیک ہے، توکل علی اللہ، آخرت پر ایمان، یہ تمام انبیاء میں مشترک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تمام نبیوں کو کہا کہ دین قائم کرو. یہاں پر دین سے مراد کون سی؟ یہی دین عام دین ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، طاغوت سے اجتناب اور کفر، اور اللہ کی توحید خالص، اللہ پر ایمان. ٹھیک ہو گیا، ایمان عام. ما انزل الیک یہ اسلام خاص ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام خاص سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پر خاص شرائع اتارے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہمارے سے متعلق احکامات ہیں اس شریعت کے، ان پر ایمان لانا، دونوں کی دعوت ہوگی. آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر، یہاں پر ایمان نہیں فرمایا. ایمان تو پہلے آ گیا ہو، ایمان پہلے، ایمان بالآخرہ بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایمان بالغیب میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی ذکر ہو گیا. یہاں پر یقین کی بات ہے. یقین الماء، پانی ٹھہر گیا. جب پانی ٹھہر جاتا ہے اس کے تحت جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یقین سکون کا نام ہے. اضطراب ختم ہو گیا. یقین، آخرت پر انہیں ایسا یقین ہے، اور آخرت کو مقدم کیا گیا ہے. یوقنون بالآخرہ نہیں فرمایا، وبالآخرۃ ہم، خاص طور پر آخرت کو ذکر کیا گیا. اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے حصر ہے، لیکن مبالغے کے لیے ہے کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. پھر یہاں پر اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کریم پر ایمان، یہ قاعدہ سمجھ لیجئے، قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ لیجئے. قرآن کریم پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کریم پر جو ایمان ہے، ایمان بالآخرت کے بغیر ممکن نہیں. چند آیات اس میں اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں سرسری انداز میں، فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بھی، یہ بھی دلالت اقترانی ہے. اکثر آپ کو یعنی قرآن کریم پر ایمان کے ساتھ ایمان بالآخرہ ملا ہوا نظر آئے گا. فرمایا سورۃ الانعام میں، فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بھی، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ذرا غور فرمائیے گا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. اللہ، جس کے پاس ایمان بالآخرہ نہیں ہے، قرآن کے فہم اور اس کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ جو نظر بھی نہیں آتا ہے، مستور، وہ وہاں پہ حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے، یعنی یہ آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم کا جو فہم ہے وہ ایمان بالآخرہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، بلکہ جس کا ایمان بالآخرہ بالکل نہیں ہے اس کے درمیان اور قرآن کریم کے فہم کے درمیان اللہ کی طرف سے حائل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ تو ہو گیا قرآن کریم پر ایمان کے پہلو سے. پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء کو، بعض شیاطین، بعض جن و انس ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں زخرف القول غرورا، ملمہ ساز باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ملمہ سازی کے ساتھ رنگین باتیں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو. فرمایا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان باتوں کی طرف توجہ وہ کرے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر جو شیطان کی وحی ہے، یعنی کیا؟ شکوک و شبہات، باطل پرستی، باطل تعویلات، باطل آوازیں، بیانات، فلسفی، ایسی جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں،
اس کی طرف کون توجہ کرے گا جس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے؟ دو باتیں ہوں گی، قرآن پر عدم ایمان ہو جائے گا جس کے پاس ایمان بالآخرہ نہیں ہے، شیطان کی جو بھی القاء ہے، وساوس ہیں، جو بھی اس قسم کی جو باتیں ہیں، فتنے ہیں، تعویلات ہیں، ان پر توجہ کرے گا یہ اس کے پاس ایمان بالآخرہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اکیلے اللہ کو، ایک اللہ کو وہ نہیں مانے گا جس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ الہکم الہ واحد، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا دل انکار کرنے والے ہیں، ان کا دل نہیں مانتا، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت و بیداری سے بھر جاتے ہیں۔ تین باتیں آپ نے سن لی، قرآن کریم کی روشنی میں ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، تو قرآن سے سمجھتے ہیں اس کو۔ یہ آپ کے تدبر کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھی ہیں، اور میں نے بھی اسی طرح سے ان کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تلاش کیا کہ میں آپ کو تھوڑا بتا سکوں۔ اور بھی آیات ہیں لیکن وقت چونکہ مختصر ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا اگر ایمان بالآخرہ نہ ہو۔ اور اللہ نے دو مقامات پر فرمایا الہکم الہ واحد، اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے ایک اللہ پر، خالص توحید کے مطابق اللہ پر ایمان وہ نہیں لائے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ جتنی بھی باطل طویلات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، فتنے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوگا، وہ ہمیشہ وہی ہوگا، اسی کا دل مائل ہوگا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایمان بالکتب السماویہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت کو فوراً ساتھ ملا دیا، آخرت پر یقین کو الگ سے ذکر کیا، حالانکہ شامل ہے اس میں الگ سے، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب میرا آپ سے سوال ہے آپ کو جگانے کے لیے، ایسا کیوں ہے؟ ایمان بالآخرت میں ایسی کون سی یقین بالآخرہ جو ہے وہ ایسی کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر اگر وہ نہ ہو تو انسان کا ایک اللہ پر ایمان نہیں رہتا ہے، انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہود تو ہم آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہود جو تھے وہ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف جو ہے وہ یہودی نصرانی ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، وہ آخرت کو تو مانتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو آخرت کو نہ مانے وہ قرآن کو نہیں مانتا؟ تو یہ کیوں ہے یہ بات؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے نا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو میں شک کرتے ہیں یا ان کو نہیں سمجھ پاتے مگر ان کا آخرت پر ایمان والی سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا توجہ آتی ہے اس کی کہ ایمان بالآخرہ جو ہے اگر وہ نہ ہو قرآن پر ایمان حقیقی نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کا فہم صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس کی بصیرت ملے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے حائل آ جائے گا، دلوں کے اوپر پردہ آ جائے گا، اور ایک اکیلے اللہ پر ایمان بھی نہیں ہوگا، اور تمام فتنوں کی طرف وہ رجوع بھی کرے گا، شبہات کی طرف رجوع بھی کرے گا۔ کیوں؟ یہ تین مسائل پیدا ہوتے ہیں صرف ایمان بالآخرت کو چھوڑنے سے، یا ایمان بالآخرہ ناقص ہونے سے۔ جتنا نقص ہوگا اتنا ہی ان تین چیزوں میں نقص ہو جائے گا، توحید میں، قرآن کریم کے فہم میں، اور فتنوں سے، شکوک و شبہات سے بچاؤ میں۔ اس کی کوئی توجہ؟ ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ ایک اچھی انہوں نے توجہ بیان فرمائی کہ چونکہ ہمارے اعمال اصل میں اللہ کے چہرے کے لیے ہیں، اور وہ آخرت میں ہمیں اس کا دیدار باذن اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا۔ اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اگر آ رہی ہے توجہ تدبر کے پہلو سے؟ جی جی ماشاءاللہ، ہاں جی، یہ تمام باتیں جو ہے نا اللہ کے چہرے اللہ کا دیدار، اور وہ نڈر ہو جائے گا، اور جواب دہی کا جو تصور ہے مفقود ہو جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اصل میں حقیقت ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، قرآن کریم ایک قول ثقیل ہے، یاد رکھیے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها، زمین و آسمان، پہاڑ اس امانت کو
نہیں اٹھا سکے، وہ حملہ الانسان، انسان نے اٹھایا. لیکن آگے دو پھر انسان کی کیٹیگریز ہیں نا اٹھانے والوں میں سے. فرمایا کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات ویتوب اللہ المؤمنین والمؤمنات. منافقوں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے، ان کو عذاب دے گا، اور مومنوں کو اللہ معاف کر دے گا. امانت بہت بڑی ہے، یہ امانت اس وقت تک نہیں اٹھائی جا سکتی قرآن کریم کے احکامات پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے قوانین پر، اور اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے ذہن میں تصور نہ ہو کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے حساب دینا ہے، مجھے ثواب ملے گا، مجھے عذاب دیا جائے گا، مجھے عقاب ہوگا، یا مجھے جزا ملے گی، جنت ملے گی. اگر یہ تصور ہی نہیں ہے تو کیوں مانے گا قرآن کریم کو؟ اس کا ایمان کیا ہوا؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا ایمان بالآخرہ کمزور ہے، کہنے کو مسلمان ہیں، ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں معاذ اللہ کہ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جب وہ احتساب کی، محاسبے کی سوچ چھوڑتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، بہت بڑا ایمان ہے ایمان بالآخرہ. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے پوچھنا ہے. جب یہ تصور پیدا ہو جائے دنیا میرے لیے جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے، یہاں سب کچھ مجھے نہیں مل سکتا، یہ عارضی ہے، گھٹیا ہے، ناقص ہے، اور بھائی ہم یہاں پر قیدی ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے. دنیا میں جنت وہی ہے جو آپ یہاں پر بیٹھے اس وقت کما رہے ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے. آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن سنیے یہ بات. آپ یہ بات سنیں گے تو قرآن کریم سننے کا شوق پیدا ہوگا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ جنت ہے جو آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے. آپ کو نہیں پتا ایک ایک لمحہ کتنا اللہ کے ہاں قیمتی ہے، اس پر اللہ نے کتنا اجر دینا ہے، قبر میں کیسے نور آپ کو ملنا ہے. دنیا ایک قید خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کا قید خانہ ہے، اس کے لیے قید ہے، ہر جگہ پر قید ہے. اس کی سوچ میں بھی پہرے ہیں، جو صحیح ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے اندر محاسبے کی سوچ ہے، اس کے عمل پر بھی پہرے ہیں اور قید ہے وہ. لیکن اس قید کو وہ تب قبول کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ ایک دن آئے گا جب میرا اللہ مجھے نوازے گا اور میری اوقات سے بڑھ کر وہ دے گا جو میں نے کبھی دیکھا اور سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر آسان ہو جائے گا نا، پھر آسان ہو جائے گا. اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے، مولانا صاحب وظیفہ بتائیں مجھے، میرے بچے کا انٹرویو ہے اور میں کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں، وظیفہ بتائیں، قرآن کی آیت بتائیں، کتنی بار پڑھنی ہے. اس کا قرآن پر ایمان ہوگا مگر قرآن دنیا کے لیے استعمال ہوگا. قرآن دنیا کے لیے، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے اس قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں، اس کی فضیلت، اس کے علم کی عظمت مجھے آخرت میں کیا اس کے بدلے میں ملے گا. اتنا بڑا یہ داعیہ ہے، اتنا بڑا یہ باعث ہے، ترغیب دلانے والی شے ہے یہ قرآن کریم. آخرت پر ایمان اس کے بغیر، آخرت پر ایمان کے بغیر، اور جتنا آخرت پر ایمان ناقص ہو گیا بس ماں کر دیکھ لیجیے. جس وقت انسان گناہ کرتا ہے، فرمایا یعملون السوء بجہالۃ، ابن عباس کہتے ہیں جو شخص گناہ کرتا ہے نا، جب اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے. وہ جتنا مرضی بڑا علامہ ہو، فقیہ اپنے آپ کو کہلائے، جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. انہ سمیع بصیر، قرآن کہتا ہے نا سمیع بصیر. یقوم الناس اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اس وقت یہ آیت مبارکہ اس کے ذہن میں نہیں رہتی، یا اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرنا چاہتا، اس کو نظر انداز کر کے گناہ کرتا. ایسے ہی ہے نا، قرآن پر ایمان نہ ہوا نا. تو دیکھیے کس طرح سے آخرت پر ایمان، قرآن پر ایمان کو مجبور کر. جتنا آخرت پر ایمان انسان کا ناقص ہوگا، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی جو جنت ہے، اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے صحابہ کرام کو. جب کوئی نعمت دیکھتے دنیا کی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ریشمی رومال تم نے بڑا خوبصورت ہے. فرمایا کہ جنت میں جو کھونٹی ہے نا ایک چابک لٹکانے کی جگہ، وہ خیر من الدنیا ما فیہا، دنیا ما فیہا سے بہتر. آپ ان کی توجہ ہمیشہ وہاں لے جاتے. اور یہی صحابہ کرام کی سوچ تھی. کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ میں احد کے پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کھجوریں کھانے میں وقت لگے گا، اس سے پہلے میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. یہ سوچ تب پیدا ہوتی ہے جب ایمان بالآخرہ ہو. پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے، پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اس پر عمل کرنے کا مزہ آتا ہے، اس کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، پھر انسان کے دل کو اس سے نور ملتا ہے. اور جس نے پڑھنا ہے کہ بس میں نے وظیفہ پورا کرنا ہے، بس میں نے یہ ختم دلوا دینا ہے، اور اس کے سائے تلے میں نے جو ہے وہ شادی کروا دینی ہے اپنی بیٹی بہن کی، لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری چیز یہ سن کر کہ آپ میں کچھ شوق پیدا ہوا مزید بیٹھنے کا، ہم اسی آیت پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز میں نے یہ سوال کیا تھا
ایک اکیلے اللہ پر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان بالآخرت، یہاں دلالت اقترانی سے بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اکیلے اللہ پر قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں لاتا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز جزا اور سزا، عذاب ہے یا جنت ہے، اس کا تنہا مالک صرف ایک ہوگا. وہ کون ہے؟ اللہ. اگر وہ یہ مان لے کہ اس وقت عذاب صرف اسی ایک ذات کے اختیار میں، کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا، پھر گناہ کیوں کرے گا؟ تو ایک اکیلے اللہ پر ایمان تبھی لائے گا جب اس کا آخرت پر ایمان ہو. اور جب اس کو ہو کہ نہیں، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے کھلاتے پلاتے رہیں، پھر آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بخشوائیں گے آپ کو، آپ چھوڑیں، آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں، ہم دیکھ لیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس دور کے مشرک بھی یہی کہا کرتے تھے نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے ہمیں مقرب بنا دیں گے. ہم اس لیے ان کو، یہ نہیں کہ یہ خالق ہے یہ مالک ہے، مالک وہی ہے، مگر چونکہ انہوں نے اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں شریک ٹھہرا لیے، شریک بنا لیے، اس لیے ان کا ایمان بالآخرہ وہ نہیں رہا. جب نہیں رہا تو قرآن پر ان کو پھر ایمان لانے کی ضرورت بھی نہیں رہی. ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو شریک ہے یہ بچا لیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں کتنی مقام فرمایا کہ مکانکم انتم و شرکاءکم، ٹھہر جاؤ، رکو ذرا، کھڑے ہو جاؤ یہاں پر تم بھی اور تمہارے شرکاء. مکانکم انتم و شرکاءکم فزیلنا بینہم وقال شرکاءہم ما کنتم ایانا تعبدون. ان کے شرکاء کہہ دیں گے کہ تم نے کبھی ہماری عبادت تو کی ہی نہیں ہے، ہم تمہیں جانتے ہی. بہت سی ایسی آیتیں ہیں. اس لیے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، وہ ڈرے گا، بھاگے گا کہ میں ایک واحد کو، الاحد کو الہ مان لوں، کہ جس کے پاس دنیا و آخرت کی تمام اختیارات موجود ہیں. اگر میں نے اس کو مان لیا پھر تو میں پھنس گیا، مجھے سہارے چاہیے، مجھے سہارے چاہیے. مذہب کا خانہ خالی، تسبیح، وہ میں تسبیح کے دانوں پر کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا، کیا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا، یہ نام تو بے گنتی لیں تو مزہ ہے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا. سوائے ان مسنون تعداد کے جو اللہ کے رسول نے بتا دی. وہ جی میری فلم کامیاب ہو جائے، ہٹ ہو جائے، میں وظیفہ کرتا ہوں اس کے لیے، مجھے فلاں سینٹ کی سیٹ مل جائے اس کے لیے میں کوئی بتا دیں مجھے. اور حالت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. پیر صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، اور اس کے ذہن میں خانہ تو خالی، جھکنا تو ہے نا، توکل پتہ اس کو بھی ہے کہ پکڑے جانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ نہیں ہے، مجھے مطمئن نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے، اب وہ سہارے تلاش کرتا ہے. ایک اکیلے اللہ پر ایمان نہیں. اور آخری بات پہ آ جائے، شیطان کے جو وحی ہے، زخرف القول، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، زخرف القول. انسانی شیطان بھی ہے نا، بہت سے پھرتے ہیں، اور جناتی شیاطین بھی ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں. ان کی طرف مائل ہوتے ہیں دل ان کے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے، یہ شبہات اور شہوت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ جانتے ہوں گے، ذرا اپنی زندگی میں نظر دوڑائیے، بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، عبادت گزار تھے، کسی موقع پر، کسی مرحلے پر ان کو آزمائش آ گئی، ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے یا اپنے خاندان کی روایت برقرار رکھنی ہے. میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے کہ فلاں کاروبار جو ہے اس کو میں نے کرنا ہے، حلال و حرام کا مسئلہ تھا. اللہ کا حکم ماننا ہے یا فلاں خاتون کی بات ماننی ہے جس سے میری شادی ہونے جا رہی. اللہ کا حکم ماننا ہے یا فلاں دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے. ہوا نا یہ. اب اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو شک نہیں ہے اس کی حرمت پر، لیکن دل میں کیا ہے، شہوت پیدا ہوئی. اب شہوت طویل تلاش کرتی ہے کہ مجھے مطمئن کرو، میں اللہ کی حد کو توڑنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا مولوی تلاش کرو جو مجھے فتویٰ دے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے. شبہ، جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے. سود کو حلال کر لیا، شراب کو اس میں ایسے کر لے تو حلال ہو جاتا ہے، یہ کر لے تو حرام ہے نا. شہوت مجبور کر رہی، جب دل میں مرض ہے شہوت کا، شبہ جب آئے گا فوراً اسے قبول کر لے گا، اس لیے کہ اس کے دل کو شبہ مطمئن کرتا ہے. جیسا کہ فرمایا فی قلوبہم مرض ام ارتابوا، ان کے دلوں میں مرض ہے یا شک میں پڑے ہوئے. دو ہی فتنے ہیں نا، شہوت اور شک، یہ دونوں فتنے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر ایک شخص کے دل میں مرض ہے، ذرا غور کیجئے، اس کے سامنے سے کوئی عورت گزرے گی بے پردہ، مریض دل والا فوراً اس کے پیچھے لپکے گا کہ اپنی نظروں کو اس کے پیچھے بھگائے گا. اور جس کے دل میں مرض نہیں ہے وہ توجہ نہیں کرے گا. شبہات ہیں، زخرف القول غرورا، شیاطین کے. اور یہ جو علماء سو ہیں،
اسی طرح کے مولوی جو ہیں وہ اس طرح کے شبہات کو علمی سند بخشتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ نام یہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ فلاں ہے فلاں، ہر موقع پر جو خالص حق کی بات ہے، دین کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کی، اعلاء کلمت اللہ کی، غیرت دینی کی بات ہے، اس کے خلاف تعویلات پیش کرتے ہیں تاکہ انسانوں کی شہوت کے موافق ہو جائے۔ یہی موٹیویشنل اسپیکنگ ہے آج کے دور کی، اللہ ماشاء اللہ۔ جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل خوش مطمئن ہیں، ہنس کھیل کے جا رہے ہیں، اس کو بھی پیسے مل رہے ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، اور دین کا بھی وہ جو ہے وہ اس کی فروخت ہو رہی ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے دنیا کے لیے، جبکہ حق کو اگر بیان کیا جائے تو پھر خریدار نہیں ہوتے، پھر کم ہوتے ہیں، پھر کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اسی سے اللہ نے عزت رکھی ہے، اسی میں نصرت ہے دین کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شبہ تب جو ہے وہ اپنی جگہ پکڑتا ہے جب شہوت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہاں اگر وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا، وہ ایک الگ چیز ہے، وگرنہ ہمیشہ آپ خود سوچ لیجئے، اس کو آزما کر دیکھ لیجئے، آخری بات کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص جب کبھی معاذ اللہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، فوراً آپ کے نفس میں کئی دلائل آنا شروع ہو جائیں گے، یار ٹھیک ہے تو حرام، لیکن اس مولوی صاحب نے کچھ کہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، کوئی راہ تلاش کرو، فلاں بھی تو حدیث تھی نا، فلاں بھی تو کسی نے کہا تھا، بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انصاف سے بتانا ہے، ہوگا ایسا؟ یہ انسانی نفس، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شیطان ہے، وہ اپنے اللہ کے انبیاء رسول کو نہیں چھوڑتا ہے، ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اور وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر آپ اللہ کو جو استحضار ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حضور، اس کو لیتے ہیں، نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، وہ مجھے کافی ہے، میرا اس پر ایمان ہے، پھر قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر آیت پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کا ایمان بھی قوی ہو جاتا ہے، وہ شبہات سے بچ جاتا ہے، اور اس کا آخرت پر ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح کا ایمان، انہی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے نور سے اللہ ہماری زندگی کو منور فرما دے، وباللہ تعالی توفیق۔ اگر کوئی بات ایسی ہو، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو کہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں دروس، اور انسان ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی بات کرتے ہوئے بولتے ہوئے، کیونکہ اس میں لائیو ہے، کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اور کافی طویل ایک لیکچر ہوتا ہے، تو کبھی ایسے الفاظ سبقت لسانی کی بنا پر یا ذہول کی بنا پر ایسے باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ آگے پیچھے ہو جائے کلام، اس میں تسامح سے کام لینا چاہیے، اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیا کریں، کوئی لفظ یا کوئی فکرہ یا کوئی جملہ، تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے، وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبی